सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाफ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं सना मिर्ज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, छुट्टी के दिन आपने वक्त निकाला है। और मैं समझता हूं कि एक फैमिली के जो जिसकी फैमिली हो, बच्चे हों, उसके लिए छुट्टी के दिन 15 मिनट भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों को कायल करना बड़ा मुश्किल होता है, कायल करना, और फिर उनको रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि अली भाई से कमिटमेंट था मेरा, तो मैंने कहा कि इस वीक हमने हर सूरत में थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के चीज़ों को डिस्कस करना है। उसकी वजह ये है कि लोग आपको सुन रहे हैं और उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो हमें आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। ये जो सिलसिला है इसको जारी रखना चाहिए। इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। इमरान खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट्स वगैरह हुई उसको हमने डिस्कस करना, लेकिन ये सजाएं हुई जैसी 190 मिलियन पाउंड्स केस में उनको, उसके बाद एक अचानक एक खतरनाक ट्वीट आई। तासुर ये था कि शायद चूँकि बैकएंड पे कुछ मामला चल रहे, तो हो सकता है कि इतना लीथल रिएक्शन ना आए इमरान खान साहब का पीटीआई के, लेकिन वो जो ट्वीट आई वो उसी तरह की ट्वीट है जो पहले भी कर चुके और उसके बाद मामला इनके ख़राब हो जाते थे। ये या पार्ट 2 और फिर महमूद रहमान की मिशन का जिक्र आपने देखा ही है। वो ट्वीट आप क्या समझती हैं, वो दरवाजे बंद करने के लिए है या मज़ीद इमरान खान साहब इस जो बैटल है, इस फाइट को आगे लेके जाना चाहते हैं? अच्छा देखिए, पता है अली, 2-3 चीज़ें हैं। ये जो डिसीजन आया ना, तो आपको याद होगा कि डिसीजन 2 से 3 मरतबा डिले किया गया, और उस दौरान भी खान साहब की 1 से 2 ट्वीट्स आई थी, और जो इससे पिछली वाली ट्वीट थी वो भी बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट थी और उसमें भी काफ़ी क्रिटिसिज्म था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि खान साहब के बारे में अगर कोई ये कहे कि वो ट्वीट को ऑन नहीं करते तो ये गलत होगा। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप है और एक खान साहब की एक अपनी पॉलिटिकल थॉट है। उनको ये लगता है कि वो जब तक अपना प्रेशर बिल्डअप करेंगे, और वो जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों बैकफुट पर चली गई हैं। अगर आपको याद होगा तो हामिद मीर साहब ने कुछ दिनों पहले इस पर बात भी की है। उन्होंने कहा कि ख़ास पैगाम खान साहब को पहुँचाया गया था कि आपके हवाले से सख्त फैसला आएगा, और कुछ हमारे सहाफ़ियों ने एग्जैक्ट ये नंबर जो उनको सज़ा हुई है 14 साल और 7 साल वो ट्वीट भी कर दिया था। तो इसका मतलब ये कि खान साहब को पता था कि मुझे कितनी सज़ा होनी है, लेकिन उनको मैसेज ये कन्वे किया गया था कि आपने इस सज़ा के ऊपर बहुत शोर शराबा नहीं करना। ये हमारे बड़े सीनियर जो चंद जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बात लीक आउट की थी। लेकिन मेरा ख्याल ये कि खान साहब ये ट्वीट करके ये बताना चाहते हैं कि मुझे सज़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे मुज़ाकरात के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि मुज़ाकरात की तरफ हम आते हैं। हाँ, लेकिन सज़ा की जो बात है, मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को पता है कि वो जब इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो किसी भी स्टेज के ऊपर ये सज़ा उड़ जाने का ऑप्शन मौजूद है। क्योंकि इससे पहले तोशा खाना और जो दीगर केसेस थे, इद्दत में निकाह का केस था, इस किस्म के केसेस थे, उसमें वो सज़ाएं ऑब्सोलीट हो गई थी। तो खान साहब को बज़ाहिर इस कोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से कल आया, इस ट्वीट के ऊपर एक रिएक्शन भी आया है, और वो रिएक्शन आपको पता है बाज़ औक़ात इंसार बासी साहब के थ्रू भी आता है। वो उनकी स्टोरी वगैरह, वो बेसिकली रिएक्शन पीटीआई के अंदर से भी देने की कोशिश करते हैं। तासुर ये देते हैं कि पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब के जो इस तरह के ट्वीट्स हैं उनके साथ वो मुतफिक नहीं है उनकी पार्टी के बहुत से लोग। आज जो उनकी स्टोरी आई, उन्होंने कहा इमरान खान साहब का वो जो ट्वीट है, वो जो मुज़ाकराती अमल है, जो बैकडोर दरवाजे खुले थे पीटीआई के लिए, वो बंद हो सकते हैं, वो बंद कर देगा ये ट्वीट। तो आप क्या समझती हैं? और फिर हाँ, उसमें एक और चीज़ उन्होंने बताई कि बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर, इन दोनों ने इमरान खान साहब को कहा था आप इस तरह के ट्वीट ना कीजिएगा। ये दूसरा सवाल, इस पे तो हम दूसरे पार्ट पे बाद में आते हैं। लेकिन पहली बात ये है कि ये ट्वीट मुज़ाकराती अमल को जो बैक डोर इनके दरवाजे खुले, चाहे वो किसी भी तरह की मुलाकातें हुई तो हैं ना, कुछ मुलाकातें इनकी बैक एंड पे हुई हैं, तो उन पे क्या इसका असर पड़ सकता है, आप क्या समझते हैं? अच्छा देखिए अली, 2 चीज़ें। एक तो ये कि फ्रंट और बैक डोर मुज़ाकरात, इरफान सिद्दीकी साहब ने इसका हवाला भी दिया। मेरा ख्याल ये है कि जो वो मुज़ाकरात पार्लिमानी लेवल के ऊपर हो रहे हैं, मैं उनको कहूँगी कि ये फ्रंट डोर मुज़ाकरात हैं, सबके सामने हो रहे हैं, सबको पता है क्या डिमांड्स हैं और उसके ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन जो बैक डोर मुज़ाकरात हैं ये अभी नहीं हो रहे, या ये जो आर्मी चीफ की मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब से कोर्ट की जा रही है, ये कोई अभी की मुलाकात की बात नहीं है। बहुत अरसे से, आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब एक मरतबा 8 घंटे गायब रहे, एक मरतबा 30 घंटे गायब रहे, कई मरतबा सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी बातचीत है। फिर ये भी अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी मामला किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर कंक्लूड नहीं हो सका। तो
یہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں یہ بڑے عرصے سے چل رہے تھے, کم از کم 6 سے 8 ماہ سے چل رہے تھے, لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں مل رہا تھا. اب ان کے نتیجے آنے شروع ہو گئے تھے. لیکن آئی تھنک جو خان صاحب ٹویٹس کر رہے ہیں اس میں وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں اپنے اصول کی بنیاد پر کھڑا رہا, مجھے سزائیں ہوتی رہیں, میں ان سزاؤں کو فیس کرتا رہا, لیکن وہ بار بار یہ میسج دینے کی کوشش کریں کہ جب وہ واپس عوام میں جائیں تو وہ وکٹری کا نشان بنا سکیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ اور دوسری طرف حکومت دونوں کی خواہش یہ ہے کہ خان صاحب سے تھوڑا سا ٹائم گین کیا جائے اور ان کو یہ سمجھایا جائے کہ جو سیاسی امور ہیں ان کو چلتے رہنے دیں, لیکن اگر خان صاحب یہ کر لیں گے تو ان کی سیاست جو ہے وہ اسی دن ختم ہو جائے گی. تو آئی تھنک جہاں تک ٹویٹ کی بات ہے تو میرا خیال یہ کہ خان صاحب اس قسم کی ٹویٹس کرتے رہیں گے. جب ان سے کویسچن کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ وہ تو ٹویٹر اکاؤنٹ میں ہینڈل نہیں کرتا, میں تو جیل میں ہوں, لیکن جو ان کو کنوے کرنا ہوتا ہے وہ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھرو وہ کنوے کر دیتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ جو آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کا حوالہ دیا اور گنڈا پور صاحب کا, دیکھیے میرا خیال نہیں ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب کی باتوں کو سیریس لیتے ہیں. وہ اپنے ارد گرد صرف ایک ہی خاتون کی بات کو سیریس لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اپنی جو ان کی ایک پولیٹیکل تھنکنگ ہے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن یہ میرا اپنا ایک ذاتی ادنا انالیسز ہے کہ شاید بشرا بی بی صاحبہ بھی ان کو کسی 1-2 پوائنٹس کے اوپر یہ کہنا چاہتی ہوں گی کہ آپ اس وقت جو ایک کیا کہنا چاہیے مار دھاڑ کی سیاست ہے اس سے تھوڑا سا اجتناب کریں اگر آپ نے جیل سے باہر آنا ہے. لیکن آئی تھنک خان صاحب کو کہیں اور سے بھی کوئی انسٹرکشنز مل رہی ہیں جس کا ہم اور آپ نہیں جانتے, اور وہ انسٹرکشنز ان کو تھاٹس کی صورت میں یا ان کو ایڈوائس کی صورت میں دی جا رہی ہیں جس کے اوپر سوچ کے وہ ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی ایسا ایگریسو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس پر پوری پارٹی ایک طرف کھڑی ہوتی ہے اور خان صاحب اکیلے کھڑے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اس کو پارٹی کو بھی انڈرسٹینڈ کروانے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے پارٹی بچانی ہے تو ان کو اس قسم کے بیانات سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے نا, وہ یہ جو اکاؤنٹس والا معاملہ ہے, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, وہ اس معاملے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو, اپنی پارٹی کو اس معاملے میں اس لیے کچھ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے یہ مفاہمت میں چلنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میری جو اٹیکنگ پالیسی ہے نا, اٹیک کرنا, ابھی تک کرکٹ والی مینٹیلٹی کے ساتھ, ہاں بالکل, وہ بہت کامیاب جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان میں ایک یہ بھی ایک ہے معاملہ کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ کا ہوتا ہے نا, آپ کچھ نہیں ہے تو آپ ہیرو بن جاتے ہیں, وہ زیادہ بکتا ہے. تو چونکہعمران خان صاحب کا وہ بک رہا ہے, منجن بک رہا ہے, تو وہ اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میری سب سے بڑی طاقت یہی میرے یہ جو ٹویٹس اور یہ جو تھاٹس جن کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ہیں, ان کو میں نہیں چھوڑ سکتی. اور وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کو ایڈوائس آتی ہے وہ ڈیفینیٹلی آتی ہے, اور وہ یہاں سے نہیں آتی, وہ باہر سے آتی ہے. ان کی اصل طاقت آپ دیکھیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میری اصل طاقت میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے. لیکن اب دیکھیں میرا اس پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ جو باہر سے آتی ہے وہ پیغام لانے والے لوگ کون ہیں؟ اس کو پارٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو پارٹی کو مارک کرنا چاہیے نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ پارٹی کو مارک کرنا چاہیے. دیکھیں ایک تو بشرا بی بی عمران خان صاحب سے ملتی ہیں, اب تو وہ جیل میں چلی گئی ہیں, تو وہ ان کو بتاتی ہیں یہ چیزیں جا کے. ڈیفینیٹلی وہ تو رابطے میں تھی نا, وہ تو ابھی جیل میں گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی 100 چیزیں ہیں. آپ سرویلنس کئی جگہ سے ان کی پکڑی بھی گئی, وہ کوئی میرے خیال سے اتنا مسئلہ نہیں ہے ان کو. مطلب اگر 4 لوگ جا کے مل رہے ہیں تو اس میں ایک تو بندہ ایسا ہوگا نا جو باہر سے وہاں سے بھی چیزیں لے کر آ رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر سے ہر دفعہ انہوں نے بتانا ہے کہ یہ بات کریں, یہ بات کریں. بس وہاں سے یہ بتانا ہے کہ باہر کی جو اسٹریٹجی ہے سوشل میڈیا پہ وہ بہت اچھی جا رہی ہے. اور آپ نے کہا نا کہ یہ عمران خان صاحب باہر آ کے کہہ دیں کہ میں آن نہیں کرتا, یہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب ایسا کر سکتے ہیں. لیکن گزشتہ دنوں جو ترجمان ہے مذاکراتی کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے, صاحبزادہ حامد رضا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے, اور عمران خان صاحب بھی اپنے ٹویٹس کے ایک ایک لفظ کو آن کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو وہ ان کے ٹویٹس میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 90% جو قیادت ہے اور 90% جو رہنما ہے وہ ری ٹویٹ تک نہیں کرتے اس کو. ہاں بالکل نہیں, اوبویسلی ان کو پتہ ہے وہ ان کے خود گلے پڑے گی. لیکن دیکھیں اب حامد رضا صاحب کے اوپر ہم نے پہلے بھی اس دن بات کی تھی کہ حامد رضا صاحب کا اپنا کوئی اسٹیک پارٹی کے اندر نہیں ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف ڈوب بھی جاتی تو اس سے ان کی اپنی پارٹی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کو یہ پتہ ہے, یا مطلب اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ آگے حامد رضا صاحب کیوں اس چیز میں اتنا لیڈنگ پوزیشن پہ ہے. جو پاکستان تحریک انصاف جس کا پورا اسٹیک اس وقت لگا ہوا ہے, جس کی جو بانی چیئرمین ہے وہ خود جیل کے اندر موجود ہیں, تو کم از کم اس پارٹی کی نمائندگی ہونی چاہیے. بیرسٹر
گور صاحب کی بھی ہم بات کر رہے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی کئی اسٹیٹمنٹس کو خان صاحب اون کرتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ ہم اسلام آباد میں چڑھائی کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وفاق کو الٹ پلٹ دیں گے. تو خان صاحب ہنستے ہوئے جیل میں کہتے تھے کہ میں تو ان کے ساتھ بھرپور سپورٹ میں ہوں ان کی, میں ان کو اون کرتا ہوں وہ جو گفتگو کرتے ہیں. اور پھر اگلے دن وہ کہتے تھے کہ نہیں اس میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی. تو آئی تھنک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب تھوڑا سے کان کے کچے بھی ہیں. ان کو جو چیز جس طرح فیڈ کی جاتی ہے وہ اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کرتے کہ اصل انسائٹ کیا ہے, وہ اس کے اوپر فوراً ہی اپنا ریئیکشن دے دیتے ہیں, جو ایز اے نیشنل لیول کے لیڈر ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور میں مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کو جیل سے باہر آنا ہے تو ان کو تھوڑا سا اپنے طرز سیاست کو غور کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر وہ دونوں طرف مزاحمت کی سیاست کریں گے, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں طرف سے, تو آئی تھنک پھر کم از کم ایسا پاسبل ان کے لیے نہیں ہوگا کہ وہ 2025 میں باہر آ سکیں. اگر ان کے باہر آنے کے آثار بن بھی رہے ہیں تو ان کو پھر وہ خود مینیپولیٹ کر رہے ہیں میرے خیال سے. دیکھیں یہ بات ابھی جو بات آپ نے کی نا, عمران خان صاحب سیاستدانوں سے تو بات کبھی کریں گے نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ پاور کس نے دی ہے؟ عمران خان صاحب نے دی ہے. سیاستدان تحریک عدم اعتماد کے بعد یا تحریک عدم اعتماد کے دوران جو سارا ایک سینیریو تھا نا, جو ایک ووٹ کو عزت دو کی تحریک تھی میاں نواز شریف کی یا پی ایم ایل این کی, بالکل ہاں, اس تحریک کے بعد اس تحریک عدم اعتماد تک پہنچنے تک اسٹیبلشمنٹ بہت کمزور فوٹنگ پر تھی, اور سیاستدان کسی حد تک ٹو سم ایکسٹینٹ ایک پوزیشن میں تھے. عمران خان صاحب نے کیا کیا, جب وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا ان کو اپنا جو مذاکرات کا ٹیبل ہے وہ سیاستدانوں سے شیئر کرنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا جو بھی معاملات تھے. عمران خان صاحب نے کہا نہیں میں ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھوں گا. لیکن یہ ان کا فرام ڈے ون نیریٹو ہے, یہ ان کا فرام ڈے ون ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. وہ تو اقتدار میں آ گئے نا ان کے ساتھ, لیکن وہ چیزیں ان کا جو نیریٹو تھا اس وقت تو وہ پاور میں نہیں تھے. جب پاور میں تھے وہ جو ایک ووٹ کو عزت دو کی تحریک تھی اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑی کمزور فوٹنگ پہ لے کے گئی تھی نا. وہ سیاستدان آپ کے اتنے جو ہے وہ مضبوط ہو گئے تھے کہ جنرل باجوہ کو اپنی جو ایک الوداعی کی تقریر تھی اس میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑی, بتانا پڑا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, آج سے پہلے کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں لیکن اب نہیں. اچھا اس پوائنٹ کو لیکن میں صرف کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا میں سیاستدانوں سے بات ہی نہیں کروں گا, میں بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. اس نے یہ کہہ کے پبلک میں پوری ایک تحریک چلا کے سیاستدانوں کو پاور لیس کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط. اچھا اب دیکھیں نا, اس میں ایک پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے بھی بات کی ووٹ کو عزت دو کی تحریک کی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ نون لیگ کی چند بڑی تحریکوں میں سے تھی, جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بیانیے بنائے سائفر کے اور اس قسم کے دیگر. لیکن اب وہ بیانیہ جو تھا نون لیگ کا وہ کس نے فیل کیا؟ وہ خود مسلم لیگ نون نے کیا. آپ کو یاد ہوگا جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے تو میاں نواز شریف صاحب وکٹری اسپیچ کرنا چاہتے تھے, اس کے لیے گھنٹوں انتظار کیا اور پھر بالآخر ان کو زبردستی وہ اسپیچ ان سے کروائی گئی. ان کو لندن سے لایا گیا, ان کو شو پیس کے طور پر پیش کیا گیا ان انتخابات میں, اور پھر اس کے بعد ان کو ڈمپ کر دیا گیا. آج بھی ان کی وہ جو نشست ہے قومی اسمبلی کی, اس کا پروڈکٹیو اس کا کیا مطلب نتیجہ ہے, اس سے کیا حاصل ہو سکا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر نون لیگ تھوڑا سا سٹینڈ لیتی, اگر اس نے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف جو آلریڈی ڈیفینسو پوزیشن پہ تھی, ڈاؤن فال پہ تھی, اگر وہ وہاں پر اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے, کہتے کہ ہمیں جتنے ووٹ ملے ہم اس پوزیشن پہ ہیں, ہمیں وکٹری اسپیچ نہیں کرنی چاہیے, تو آئی تھنک وہاں سے نون لیگ کو وہ استحکام ملتا. وہ جو اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ جو میاں صاحب آج کل سب سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ اس فیز سے نہیں گزرنا پڑتا کہ آج نون لیگ کے لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن میاں صاحب ان کو دستیاب نہیں ہوتے. تو آئی تھنک وہ ایک ایسا فیز تھا. آپ کو یاد ہوگا جس دن وہ ووٹ ڈال کے آئے تھے ان کو یہ وائبس آ رہی تھی کہ شاید نون لیگ کامیاب نہیں ہو رہی ہے, تو انہوں نے ایک میسج دیا تھا اس وقت صحافیوں سے بات کرتے ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جس پارٹی کا جو نتائج ہیں کم از کم عوام کا جو حق ہے وہ ان کو حاصل لینے چاہیے, وہ کم از کم عوام جو چاہتے ہیں ان کو اس فیصلے کو کر لینے دے. تو ان کو یہ احساس تھا کہ کہیں اگر پی ٹی آئی کو بھی ہروایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون کو بھی ہروایا جا رہا ہے, جس کے اوپر ہم اکثر بات نہیں کرتے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 8 فروری کو زیادتی ہوئی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی زیادتی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوئی ہے. ان کے کئی لیڈران جو جیت سکتے تھے ان کو ہروایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس ایک فیز میں مسلم لیگ نون اگر ڈیلیور کر لیتی یا کھڑی ہو جاتی تو شاید آج ان کی پوزیشن بہت بہتر ہوتی, جو شاید نہیں ہو سکی. اچھا یہاں پر یہ ابھی آپ نے بات کی نا, تو میں بس اس ٹاپک کو ہم کلوز کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ عمران خان کو اسٹرانگ کرنے میں اور عمران خان کی پوزیشن کو یہاں تک لانے میں میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا بھی کردار ہے. آپ پوچھیں گی کیسے؟ دیکھیں اگر عمران خان جس نہج پر پہنچ چکے ہیں نا,
پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف اس پائے کے لیڈر تو ہیں، مطلب ان کی ایک آپ نے جلسے دیکھے، آپ نے وہ جو ابھی 2024 کی الیکشن کمپین تھی اس میں آپ نے ان کے جلسے دیکھے. اب دیکھیں عمران خان کو اگر ڈائریکٹ کنفرنٹ آ کے کرے گا میاں نواز شریف، اس کا زیادہ اثر ہوگا یا میاں جویل طیب کا ہوگا. یا شہباز شریف تو لیڈر نہیں ہے، وہ تو ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ آپ ان کو کہہ لیں، لیکن وہ لیڈر تو نہیں ہے، پاور پولر تو وہ پبلک پولر تو نہیں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور عمران خان کا مقابلہ نہیں کر رہے، نہ سیاسی محاذ پہ تو آئے نا. چلیں پنجاب آپ کی بیٹی نے سنبھال لیا، وفاق آپ کے بھائی نے سنبھال لیا. چھوٹا سا کوئک پوائنٹ اب دیکھیں وہ کیوں نہیں آ رہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس مرتبہ میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے، اپنی ذات سے ضرور کہا ہوگا کہ ان کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا. یہ جو ووٹ کو عزت دو بیانیہ تھا، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں اس چیز پر قائم ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن ان کو اپنی بیٹی کو بھی اکوموڈیٹ کروانا ہے اور ان کو شہباز شریف صاحب کو بھی کروانا ہے. اگر وہ اس بیانیے کو لے کے چلیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی، اقتدار ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بات نہیں کریں گے تو اس کے ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں وفاقی اور پنجاب تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں اتنا تو دیکھیں ان سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ وہ تو 3 دفعہ یہ بیانیے پہ جنگ لڑ چکے ہیں، ان سے زیادہ اس بیانیے پہ کلیئر کون ہوگا. وہ اتنا تو کر سکتے کہ آ کے بتائیں کہ عمران خان نے جو سوڈو بیانیہ بنایا ہوا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ نہیں ہے، وہ میرا بیانیہ تھا. آپ فی الوقت تو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ان کے خراب نہیں ہیں، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک نہ چلائیں، لیکن کم از کم عمران خان کو تو جواب دے سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ آپ کے دو چہرے ہیں. ایک طرف آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جنگ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹھنا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. یہ تو وہ کر سکتے ہیں نا، بہت ساری جگہوں میں وہ ایکسپوز تو کر سکتے ہیں نا. وہ جو سوڈو بیانیہ عمران خان نے بنایا ہے یا پی ٹی آئی نے بنایا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ نواز شریف اس کو ایکسپوز کریں آ کے. یہ تو کر سکتے ہیں، وہ بتائیں کہ بھائی یہ بیانیہ ہمارا ہے. لیکن اس میں نا اب علی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کی چلتے چلتے نا پالیٹکس اور طریقہ کار سمجھنا پڑے گا. وہ ہمیشہ اوفینسو اٹیک کرتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت یا نون لیگ کہہ لیں، یہ ہمیشہ ڈیفینسو ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ناکام ہے. اپروچ ہی ڈیفینسو ہوتی ہے. اب ڈائنامکس بدل گئے ہیں، اب ڈائنامکس ہیں ہی جو ہے وہ اٹیکنگ کے. آپ دیکھیں نا، میں چھوٹی سی مثال دوں گا. جب الیکشنز تھے نا 2024 کے، یہ جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں ہوا یوں کہ کچھ سوشل میڈیا پہ نا کچھ فیک ویڈیوز آئیں، پی ٹی آئی کے بیانات آئے، ان کے لوگوں کے بیانات کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑی ایک کمپین چل گئی تھی، ہائپ کریٹ ہوگی. اب پی ٹی آئی نے جو سوشل میڈیا پہ اپنی ایک اٹیکنگ پالیسی تھی نا، اب وہ اتنی اے آئی کی ڈیپ فیک ویڈیوز آ گئی، اعجاز چودھری کی اور بھی حماد اظہر کی، کہ وہ بیچارے سارے ڈیفینسو ہو گئے. ان کو اپنی اٹیکنگ پالیسی پہ آنے میں وقت لگا، یار وہ آ نہیں سکے اس رات، الیکشن سے پہلے ایک رات جو تھی، تو مطلب وہ ڈیفینسو ہو گئے. اب ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ یہ اٹیکنگ پالیسی اپنائیں، اٹیک کریں، نہ کہ ڈیفینس. یہ جا کے ان کی گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں، ان کی پچ پہ کھیلتے ہیں. تو جب ان کی پچ پہ جا کے کھیلیں گے تو وہ تو کامیاب ہو گئے نا. تو آپ کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں رہا، انہوں نے انگیج کر دیا آپ کو. صرف حکومت ہی نہیں، میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اسی ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ آگے چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک ان کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خود میدان نہیں بنانا پڑے گا تب تک یہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخری ہمارا بس مختصر سا اس کو کرتے ہیں چونکہ ٹائم بہت ہو گیا. عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے منسٹر گور صاحب کو کہ بھائی آپ نے جو ملاقاتیں کی ہیں، جو جن کا آپ کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے ان میں آپ نے مکالمہ جو کیا ہے مجھے اس کا بھی علم ہے، میں اس کو بھی لفظ بلفظ ہم جانتے ہیں. تو یہ 2-3 جگہوں سے بیک ڈور مذاکرات نہیں چل سکتے. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا مجھے ویسے پرسنلی ایسے لگتا ہے کہ وہ اس بات پہ، اچھا دیکھیے پہلے تو سمجھنا پڑے گا کہ عرفان صدیقی صاحب کس کے آدمی ہیں. وہ حکومت میں تو ہیں لیکن وہ میاں نواز شریف کے بڑے قریب ترین لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں. تو اگر وہ ایسا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا ان سے دلوایا جا رہا ہے تو بیسکلی یہ شکایت جو ہے وہ حکومت کی نہیں ہے، یہ شکایت نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. اور یہ شکایت نواز شریف صاحب کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کہ آپ اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو اس مذاکرات میں یا بات چیت میں جس میں آرمی چیف تھے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر بھی موجود تھے لیکن ان کا نام کھل کے نہیں لیا جا رہا. لیکن آئی تھنک میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف حکومت کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں مذاق کی حد تک مذاکرات کر کے، اور ایک طرف آپ پیچھے جا کے دوسرے کمرے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں. تو یہ نہیں ہونی چاہیے، یا تو ہم سے کروا لیں یا پھر آپ خود کر لیں. اور یہ میسج ٹیکنیکلی وہ زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں ادر دین، کیونکہ خان صاحب کی تو دیکھیے مرضی ہے، وہ تو فرام ڈے ون یہی بات کر رہے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات چیت کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے بھی انڈائریکٹلی ان کو کہا ہے کہ پہلے آپ ان سے تو بات کریں، اس کے بعد بھی ہم سے بات ہو جائے گی، تو دیکھیں آپ اسٹیپ وائز دیکھیں، جہاں انہوں نے سیاسی سسٹم
میں بات چیت کرنی شروع کی تو اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پس پردہ ہو سکتی ہیں, تو اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی شکایت ہے اور اس کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آخری سوال ہے بس مختصر سا جواب دے دیں اس کا. ٹرمپ جو ہے وہ کل حلف اٹھانے جا رہے ہیں, پاکستان ٹویٹ کرنے جا رہے ہیں خان صاحب کے لیے. اب یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ان سے, تو کیا وہ آتے ہی, ویسے تو ان کے پاس بڑی لمبی چوڑی پالیسی ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ خان صاحب کی ٹویٹ کریں. دیکھیں پی ٹی اے تو بڑی کانفیڈنٹ ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہے, تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا اس پہ دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ ٹائم ہوگا اور وہ سمجھیں گے کہ ہونی چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنے انپریڈکٹیبل ٹرمپ ہیں اتنا شاید اس وقت کے موجودہ امریکی سسٹم میں کوئی پریزیڈنٹ نہیں گزرا ہوگا. وہ کبھی بھی اٹھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خان صاحب کی ان کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی تھی, چاہے جس بھی لیول تک کی ہوئی ہو. پھر یہ کہ ان کی فیملی کے اندر خان صاحب کی اپنے ایک پی آر اپنی ریلیشن اچھی, زلفی بخاری صاحب نے کافی کام کیا ہے ان کی فیملی کے کچھ لوگوں کے اوپر. پھر یہ کہ وہاں ایک بھرپور مہم لابی کی صورت میں کام کر رہی ہے جو کہ سپورٹ کر رہی تھی ٹرمپ کے الیکشن کیمپینز کو. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو میں چاہے دیر سے صحیح لیکن ٹرمپ صاحب سے امید کرتی ہوں کہ وہ ٹویٹ ضرور کریں گے. کہیں نہ کہیں سے پریشر ضرور ہوگا یا ان کو اس طریقے سے کنونس ضرور کیا جائے گا کہ آپ ایک ٹویٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ یہاں شور دیکھیے گا کتنا ہوتا ہے اس ایک ٹویٹ پہ, جو کہ ٹرمپ شاید ٹویٹ کر کے بھول بھی جائیں کیونکہ جس طریقے کے وہ ہیں ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دیر سے صحیح لیکن شاید وہ ٹویٹ آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا ترجمانی نہیں کی, میں آپ کو ان کی حوالے سے ان کی پولیٹکس کو دیکھ کے ان کی کیا کہتے ہیں ان کا جو ہے نا وہ ان کو آپ نے دل بہلا دیا ان کا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ٹویٹ آتی ہے تو ہمارے جو متعلقہ حکام ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اور وہ اصل چیز تو آپ نے ساتھ یہ بھی بتا دی, ہو سکتا ہے وہ ٹویٹ کر کے بھول ہی جائیں, مطلب وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیں گے. آپ دیکھیں اگر آپ ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں نا کس قسم کا ہے تو وہ بادر نہیں کرتے اتنی چیزوں کو, اور ویسے بھی غیر روایتی لوگ ہیں, غیر روایتی لوگ ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اب آپ جو آپ نے تو بتا دیا ہے کہ ٹرمپ کی ٹویٹ آ سکتی ہے. اب ہم اپنے ناظرین سے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. ٹویٹ آئے گی تو اس ٹویٹ کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم کہہ دیں گے ہمارا ذاتی معاملہ, ہمارے پاس تو ایک ہی لائن رٹی رٹائی یاد ہوتی ہے ہمیں. چلیں دیکھتے ہیں جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ نے سنا, اب آپ بتائیے گا ٹرمپ کی ٹویٹ آئے گی نہیں آئے گی, اور اگر آئے گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کریں گے, کیا ہم اتنے مجبور ہوں گے کہ ٹرمپ کی, کیونکہ رانا ثناء اللہ تو کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ اگر ٹویٹ بھی کر دے تو کر بھی سکتا ہے, ویسے تو وہ بھی کہہ چکے ہیں, رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ رچرڈ گرینل سے آگے اب ٹرمپ بھی ٹویٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں ریاست پاکستان کا, اس کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.